हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन और जितना आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया है। और मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे आप लोगों ने पहले नोट किया, मैंने बाद में नोट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट। मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था उस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे और पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स उसको इतना रिपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड इट वाज़ वेरी पेनफुल फॉर मी बिकॉज़ मैं देख रही थी इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है केपी में और बलूचिस्तान में, और उसको न्यूज़ चैनल्स एज अ मेजर स्टोरी पिक नहीं कर रहे थे बिकॉज समहाउ हमारे यहाँ जब तक डिज़ास्टर बहुत बड़ा नहीं हो जाता लोग उसको न्यूज़ नहीं समझते, और ख़ास तौर पे ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। तो आई रिमेंबर मैंने कुछ टीम हायर की और मैं ख़ुद उन एरियाज़ में कवर करने पहुंच गई, और मुझे लगा कि बजाय इसके कि मैं न्यूज़ चैनल के लिए कवर करूं, मैं अपना चैनल स्टार्ट करती हूं और उस पर इसको कवरेज देना शुरू करती हूं। और जब मैं वहाँ पहुंची और मैंने उससे लाइव कवर करना शुरू किया, मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल जनरेट किया। उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसको पिक करना शुरू कर दिया। सो बताने का मकसद ये है कि मेरा जो एक्टिविज़म है बिहाइंड दिस यूट्यूब चैनल वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं ह्यूमन स्टोरीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ, चाहे वह ह्यूमन राइट्स के मामले हों, दुनिया में कहीं भी हों। इंटरनेशनल पे मैं ज़्यादा इसलिए फ़ोकस करती हूँ बिकॉज़ इट इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशनल जर्नी बन जाती है जिसमें अगर मेरे पास कोई नॉलेज मौजूद है तो मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकूँ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सिनेरियो को पहले तो ये समझा जाता था, बहुत अरसे तक ये ओपिनियन रहा है कि पाकिस्तान में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन मेरा ओपिनियन हमेशा से ये रहा है कि आप लोगों को जब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा। सो इट वाज़ अ हम्बल एफर्ट और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट अ सक्सेसफुल वेंचर। आई वुड कंटिन्यू टू मेक सच वीडियोज़ जिसमें मैं मैक्सिमम जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो जितनी मुझे मालूम है मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। एंड आई एम ऑलवेज़ ओपन टू द टॉपिक्स विच यू वांट मी टू कवर। A lot of people write to me कि इस पे भी बात करें, इस पे भी बात करें। I will do that। मैं लिस्ट बना लेती हूँ और टाइम के साथ साथ उस पर रिसर्च करती रहती हूँ, और जब रिसर्च कंप्लीट होती है तो मैं उस पर वीलॉग कर देती हूँ। कमिंग टू माई शॉर्ट टुडे, जो मैंने आज एक शॉर्ट अपलोड किया जिसमें मैंने इंडियन डिप्लोमेसी की बात की कि उन्होंने एक डिसीजन लिया है। सबसे पहले तो अ करेक्शन, ये 7 मेंबर्स की कमेटी है, और कमेटी से ज़्यादा हैं ग्रुप्स। बेसिकली मेरे पास लिस्ट आ गई है उन सब की। इट इज़ कॉल्ड ऑल पार्टी डेलीगेशंस टू कैरी फोर्थ टू द वर्ल्ड इंडिया स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और इसमें जिन लोगों के नाम हैं उसके हेड जो हैं वो शशि थरूर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा बीजेपी के 2 लोग हैं, जेडीयू के एक साहब हैं, डीएमके, एनसीपी और एक शिवसेना के हैं। सो बेसिकली उन्होंने तकरीबन ऑल पार्टीज़ को मर्ज करके ये एक ग्रुप बनाया है, और उसका जो सरबराह लगाया है वो शशि थरूर को लगाया है। नाउ टू माई सरप्राइज़, मैंने जयशंकर को जब भी देखा है तो मुझे ये लगा कि वो करियर डिप्लोमेट तो हैं, ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका डिप्लोमेसी का, बट करियर डिप्लोमेट को शायद एक मिनिस्टर बना देना एक अच्छी चॉइस नहीं होती, स्पेशली अगर वो एक ख़ास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। अगर वो बीजेपी के मेंबर हैं और साथ साथ डिप्लोमेसी भी करते रहे हैं तो उनकी डिप्लोमेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट ही वाज फॉलोइंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट। और आज उनका ये बयान जो कि TV 18 पे चला है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके टेररिस्ट कैंप्स पे इन जगहों पे अटैक करने लगे हैं, इट इज़ अप टू यू वेदर यू रिस्पॉन्ड और नॉट। इससे बड़ी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक करियर डिप्लोमेट जिसके 30 इयर्स लाइफ के डिप्लोमेसी में गुजरे हैं, जो इतने अरसे से आपका मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो ये कह रहा है कि हम एक मुल्क को बता रहे हैं कि हम आप पे अटैक करेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि राइट टू सेल्फ डिफेंस तो यूनाइटेड नेशन का सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो उसको जो चैलेंज किया है राहुल गांधी ने, उसने कहा है अगर आपने ऐसा किया था कि आपने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था तो इट्स अ क्राइम, एंड ही इज़ राइट इन सेइंग दैट। आप अगर किसी मुल्क पे अटैक कर रहे हैं
اور آپ اس کو انفارم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے وہ وہیں پہ ایکٹیو ہو جائے گا. دوسرا, راہل گاندھی کا یہ خیال ہوگا کہ آپ ایک دم سے ایز اے اسٹریٹجی بغیر بتائے اٹیک کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, تو خیر وہ آپ آئندہ وہ بھی کر کے دیکھ لیجیے گا. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جے شنکر جو کہ آپ کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں ود 30+ years آف کریئر ڈپلومیسی ایکسپیرئنس میں ان کو آرٹیکل 51 کا نہیں پتہ. آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کیا کہتا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. نتھنگ ان دا پریزنٹ چارٹر, یہ شروع اس سے ہوتا ہے, یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے. نتھنگ ان دا پریزنٹ چارٹر شیل امپیئر دا انہیرنٹ رائٹ آف انڈیویجول or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. آپ کا یہ رائٹ آپ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا دس از یور انہیرنٹ رائٹ. تو بگ فیلئر میرے خیال ہے جس کو کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں یا کسی آئیڈیالوجی میں جب آپ اتنے بہہ جاتے ہیں کہ آپ کو اگر بیسک چیزیں ہی نہیں یاد رہیں تو یو ہیو ڈن اے بلنڈر, یو ہیو ڈن اے ڈس سروس ٹو یور کنٹری. اور میرا خیال ہے ان کو اصولاً ریزائن کرنا چاہیے, ان کو اس پوزیشن سے ہٹانا چاہیے. اور ان مائی اوپینین تو اتنے بڑے اسٹیٹ لیول پہ فیلئر کے بعد, ججمنٹ کال اتنی بڑی غلط ہونے کے بعد تو پرائم منسٹر کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. بٹ بہرحال یہ کلچر کیونکہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ڈیموکریٹک کنٹری رہا بھی نہیں ہے انڈیا, تو میں یہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گی کہ جے شنکر نے ایک بلنڈر کیا ہے. ان کو یا تو یہ انٹرویو ہی نہیں دینا چاہیے تھا, یہ بات لوگوں کو بتانی نہیں چاہیے تھی, خاموش رہتے, یا پھر کوئی کورس کریکشن پہ کام کرتے. لیکن جو کورس کریکشن پہ انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی ایک اور سٹیپ ہے ان دا سیم ڈائریکشن دیٹ دے ہیو بین ٹیکنگ سنس لاسٹ 10 years. 2014 کے بعد سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, وہ جس طریقے کے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل رہے. اس کو کہتے ہیں شوٹنگ ان یور اون فٹ. اینڈ بائی دیٹ آئی مین کہ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ تو یہ کیا ہے کہ ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن بنایا ہے جو پوری دنیا میں جائے گا اور آپریشن سندور کو بریف کرے گا. اور وہ آپریشن سندور کو بریف کرنے سے مراد یہ لے رہے ہیں, ابھی وہ اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ اٹ از ایکچولی اے زیرو ٹالرنس آپریشن اگینسٹ ٹیررزم. ان دا فرسٹ پلیس آپ نے دنیا میں کہیں اس کی ایویڈنس پیش نہیں کی, آپ نے اس کو کہیں کسی اور یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ انفارم کر کے اٹیک نہیں کیا, آپ نے کسی اور دوست ممالک کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا. تو آپ کا یہ جو پہلا ہی منترا ہے, جو پہلا ہی سٹانس ہے, وہ فیل ہو چکا ہے اینڈ یو ہیو سین اٹ. اسی لیے آپ کو اس ڈپلومیسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو اب آپ وہاں دوبارہ جا کے کیا کریں گے, آئی ڈونٹ نو اس میں نیا کیا ہوگا. تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. یہ 7 رکنی جو وفد ہے, یہ بی بی سی نے لکھا ہے, بی بی سی اردو نے, کہ انڈیا کے پریس انفارمیشن بیورو کے مطابق انڈین گورنمنٹ نے یہ وفد تشکیل دیا ہے جو دنیا بھر میں اس کے اہم جو شراکت دار ممالک ہیں ان کا دورہ کرے گا اور انہیں آپریشن سندور اور سرحد پار دہشت گردی پہ بریفنگ دے گا. اس دورے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان بھی وفد کے ہمراہ ہوں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا دہشت گردی کے خلاف اپنا موقف بہتر طریقے سے بین الاقوامی فورمز پہ پیش کرے گا. اس کی تھوڑی سی اور اگر میں ایکسپلینیشن پڑھوں جو بی بی سی اردو نے ہی لکھی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹیز ہیں, یہ جو ڈیلیگیشن انہوں نے تشکیل دیا ہے, یہ کمیٹیاں حکومتوں, گورنمنٹس کو یعنی تھنک ٹینکس کو اور میڈیا سے انٹریکٹ کرے گی, اپنے گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گی, اور تقریباً اس مئی کے اینڈ میں یہ دورہ شروع ہو جائے گا. 70 کنٹریز کے ڈیفنس اٹیچیز کو آپریشن سندور کے دوران ہدف بنائے گئے افراد اور مقامات کے دہشت گردی سے تعلقات پر بریفنگ دی جائے گی. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے بائی دی اینڈ آف مئی, اور اس بریفنگ میں سیٹلائٹ امیجز, جو ریکارڈ کی گئی گفتگو ہے, انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, اور ٹیکنیکل ڈیٹا کی مدد سے لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ کے پہلگام واقعے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جائے گی. سو یس, یو آر اے بٹ ٹو لیٹ. یہ سب پاکستان آن دا ڈیلی بیسس کرتا رہا ہے, رائٹ فرام دا ڈے 1 22 آف اپریل جس دن پہلگام ہوا.
TRF نے آپ نے پہلے اس کو چلایا کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے, پھر انہوں نے ریلیز کی اپنی اسٹیٹمنٹ کہ ہم اس کے ذمہ دار بالکل نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وی آل نو اٹ. سو یو آر اے بٹ ٹو لیٹ. دوسرا جو آپ نے کام کیا ہے وہ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے فوراً افغانستان سے رابطہ کیا ہے. یہ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ان اے فرسٹ, جے شنکر اسپیکس ود طالبان منسٹر, تھینک ہم فار ہز ریبٹل. India on Thursday welcomed the Afghan Taliban regime's rejection of attempts to create distrust between the two countries during External Affairs Minister Jay Shankar's first interaction with Taliban acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi. اب آپ افغانستان سے رابطہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز آلریڈی آپ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, پاکستان کی یہ اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے کہ آپ وہاں سے TTP اور دوسری جو پراکسیز وہاں پر ہاربر کر رہی ہیں افغانستان میں, ان کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں. سو طالبان کے ساتھ آپ کا کنیکشن, دس از فرسٹ ٹائم ایور. آپ افغانستان کے ساتھ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں, لیکن وہ ناردرن الائنس کے ساتھ زیادہ رہے ہیں. جب وہاں پہ وہ رجیم تھی, جب نیٹو فورسز وہاں موجود تھے, اشرف غنی موجود تھے, امریکہ کی پریزنس تھی, اس دور میں ضرور رہی ہے. طالبان تو ہمیشہ سے دنیا کہتی رہی ہے کہ پاکستان کے کزنس ہیں. سو دس ٹائم آف وار آپ نے اس ٹائم پہ جو افغانستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے, دیٹ آلسو ڈسکلوزز یور مائنڈ سیٹ کہ آپ ٹیررزم اور ٹیررزم ہاربر کرنے والے ملک میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بہت پرانے تعلقات ہیں, ہم کسی تیسرے فریق کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تعلقات خراب کرے. بات یہ ہے کہ طالبان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ ان کا پرابلم ہے, بٹ پوری دنیا آہستہ آہستہ ان کو ریکگنائز کر کے ان کو مین اسٹریم کرنا چاہتی ہے. جس طرح آپ نے شام کو دیکھا, سیریا کو دیکھا, بہت کرٹیسزم خود میں نے کیا اس بات پہ کہ ایک ہیڈ چاپر کو آپ نے وہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا, اور اب آپ سیریا سے سینکشنز اٹھا کے, بلکہ سعودی عربیہ نے اور قطر نے تو جو ان کا ابھی تک کا قرضہ تھا وہ بھی ادا کر دیا ہے ورلڈ بینک کو, تاکہ وہ ایک فریش سٹارٹ لے سکیں. سو دنیا کی پالیٹکس چینج ہو گئی ہیں. جے شنکر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ پلے بک, وہ ساری رولز آف دا گیمز جو بائیڈن نے بنائی تھیں, جو اوباما نے بنائی تھیں, ٹرمپ اس میں بلیو نہیں کرتے. وہ دنیا کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. وہ اس وقت ڈیلز کر رہے ہیں, ڈیل بریکر کے نام سے مشہور ہیں, اور اس کے ذریعے سے پیس کو سیکیور کر رہے ہیں. جیو پالیٹکس اور ٹریڈ کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے. وہ کچھ دینے اور کچھ لینے کے عادی ہیں. سو آپ جس چیز پہ بھروسہ کر رہے تھے وہ تھی امریکن پالیسی ان بائیڈنس ایرا, ان اوباماز ایرا, پچھلے 10 سال لگا لیں آپ. لیکن ٹرمپ تو بالکل انکنونشنل وے میں چل رہے ہیں. ہی از اونلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہز کمٹمنٹ ٹو دا US پیپل کہ امریکہ فرسٹ. میگا انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, میک امریکہ گریٹ اگین. وہ وہاں بزنس لے جانا چاہتے ہیں. آئی ڈو اے کمپلیٹ وی لاگ آن ہز ٹور ٹو مڈل ایسٹ کہ انہوں نے وہاں سے کیا حاصل کیا ہے, اور اس کا کرکس یہ ہے کہ جو کچھ وہ مڈل ایسٹ کو دیں گے اس کے جواب میں جو بزنس ہے وہ ڈائریکٹ US کے اندر جابس کریٹ کرے گا. سو آپ کا طالبان سے رابطہ کرنا, مزید پراکسیز کو سپورٹ کرنا, اور ان کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت آپ کے تعلقات خراب ہیں تو ہم بہار پورٹ کے ذریعے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. دیٹ از اونلی ون ایلیمنٹ. دا ورلڈ از چینجنگ, دیٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز, اینڈ جے شنکر ہیز فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اسی ہیوبرس میں, یہ جو انڈیا کا ہیوبرس تھا کہ ہم اس وقت بالکل سپریم پوزیشن پہ ہیں, ریجن میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, اس سے وہ بہت بری طرح نیچے گرے ہیں. اور ابھی بھی وہ بیٹھ کے انٹروسپیکشن کرنے کے بجائے اگر اس کا ریبٹل یہ ہے, کیونکہ ریبٹل کا ورڈ ہندوستان ٹائمز نے یوز کیا ہے کہ ہم بھی پھر جا کے افغانستان کے ساتھ ملیں گے اور پھر جو کچھ بلوچستان میں آلریڈی ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, TTP کو بھی سپورٹ کرتے رہیں گے, تو یہ کانفلکٹ پھر حل نہیں ہوگا. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر اس سارے معاملے کا یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ صرف 18 مئی تک ہے. 18 مئی کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. اینڈ لکنگ ایٹ دا اسٹیپس دیٹ انڈیا از ٹیکنگ, ہمیں اپنا گارڈ اپ رکھنا پڑے گا. ہمارا جو کائنیٹک آپشن ہے اسے بالکل ایکٹیو اور تیار رہنا پڑے گا. اسی لیے راہل گاندھی کے خیال میں انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا اگر انہوں نے پہلے بتا دیا تھا پاکستان کو اٹیک کرنے کا, کیونکہ یاد رکھیے وین اٹ کمز ٹو پاکستان, میں نے پہلے بھی کہا تھا, چاہے کانگریس ہو چاہے BJP ہو, سب کی سوچ ایک ہی ہے. سو ڈیوڈ لیمی, ایک اور امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ وائل دس از ہیپننگ, ڈیوڈ لیمی جو ہیں جو کہ UK کے فارن منسٹر ہیں, ہی از ان پاکستان.
یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں دس از ایکسکلوسو رپورٹ. لیمی سیز یو کے اینڈ یو ایس ورکنگ ٹو انشور انڈیورنگ انڈیا پاکستان سیز فائر اینڈ ڈائلاگ. ڈیوڈ لیمی کے اس وزٹ پہ رائٹرز کا کہنا ہے کہ برٹش جو ہے وہ ان ویری کلوز ایسوسیشن ود یو ایس, یعنی یو ایس اور یو کے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لانگ لاسٹنگ پیس جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو ہم انشور کرا سکیں. یہ انہوں نے سیٹرڈے کو بات کی ہے. پاکستان ہیز سیڈ دیٹ برٹن اینڈ ادر کنٹریز in addition to the United States played a major role in de-escalating the worst fighting in decades between the nuclear armed South Asian rivals which erupted last week. A rapid diplomatic effort to broker the ceasefire succeeded on May 10, but diplomats and analysts say it remains fragile. کہ ابھی تک یہ بہت صورتحال نازک ہے. انہوں نے مزید کہا کہ they will continue to work with the United States to ensure that we get an enduring ceasefire, to ensure that dialogue is happening and to work through with Pakistan and India how we can get to confidence building measures between the two sides, Lamy told writers in Pakistan's capital Islamabad at the end of a 2-day visit. When asked about India's suspension of the Indus Water Treaty potentially squeezing Pakistan's water supply, David Lamy said, we would urge all sides to meet their treaty obligations. Now, آپ کو ساری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ جو ٹریٹی کی آبلیگیشنز ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جورسپروڈنس کے مطابق لیگلی آپ کسی کا پانی بند نہیں کر سکتے, اور میں نے اس پہ ایکسٹینسولی پہلے بات کی ہے. بٹ انڈیا از انسسٹنگ آن اٹ. ابھی میرے سامنے جو ایک رپورٹ ہے اس میں چناب کے اوپر جو پروجیکٹس ہیں, واٹر سٹوریج پروجیکٹس ہیں, اس کو مزید تیزی سے بنانے کی کوشش انڈیا نے شروع کر دی ہے, وچ از اندر کائنڈ آف ایسکلیشن, بیکاز یہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے پانی روکنا, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو. تو وہ وہاں سے آپ کو دوبارہ پرووک کر رہا ہے. دس از کال پرووکیشن آف وار. بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے رافیلز بھیجے, پھر انہوں نے ڈرونز بھیجے, پھر انہوں نے وہ ہیرپس جو تھے ان کو بھی یہاں پر لانچ کیا پاکستان پہ, پھر ہماری اربن سٹیز کے اوپر میزائل مارے. دس از آل کالڈ پرووکیشن آف وار, جس میں پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ دکھایا, اور اس کے بعد پھر جواب دینا پڑا تو جواب بھی دیا. تو ابھی یہ جو کچھ وہ چناب پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو دنیا میں وہ اپنی ایک ڈپلومیسی کی نئی ویو لانچ کر رہے ہیں, طالبان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, دس از آل اندر کائنڈ آف پرووکیشن. اور دوسری طرف کے لوگوں کو یہ پوسچرنگ کر کے دکھانا کہ وی آر ریڈی اینڈ وی آر کمنگ. اور اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وی ول کم ایٹ دا ٹائم آف آر چوائس اینڈ آر لائکنگ. بٹ کلیئرلی دا ورلڈ از ناٹ ود دیم. دا ورلڈ از ایکچولی ناٹ ود دا فیکٹ کہ دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز میں کانفلکٹ ہو. اس پہ میں تھوڑی سی زیادہ بات کروں گی, اور کسی دن میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گی کہ جو پہلا اٹامک بام ہیروشیما ناگاساکی جو کہ جاپان کے کنٹریز تھے ان کے اوپر یو ایس نے ڈراپ کیا تھا, اس کے بعد وہاں کیا ریئلائزیشن اور کیا سینس پریویل کی تھی کہ اس کے اتنے اس قدر ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹس ہیں آن ہیومینٹی, آن دا پلانٹ, کہ اس سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. اس کے بعد اپنے پاس نیوکلیئر ایسٹس رکھنے کے باوجود اس کے فوراً بعد جو کولڈ وار سٹارٹ ہوئی, اور ہائیڈروجن بام بھی بنا چکا تھا یو ایس, اور یو ایس کی وجہ سے تھریٹ فیل کرتے کرتے یو ایس ایس آر نے بھی بنا لیا تھا, بٹ دے نیور یوزڈ اٹ. انہوں نے کبھی اس کی دھمکی بھی نہیں دی تھی. اس کو ہمیشہ ڈیٹرنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو وہاں روک دیا جائے کہ بس یہ موجود ہے ہماری سیفٹی کے لیے, بٹ ہم اسے یوز نہیں کریں گے. سو اس لیے وہ جو بات چیت ہو رہی ہے, ایک فیک نیوز بھی پھیلی کہ پاکستان کی کوئی نیوکلیئر فیسلٹی میں کوئی لیکیج ہو گئی ہے جہاں سے کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھی لیک کر رہا ہے. دیٹس اے فیک نیوز بائی دا وے. بٹ یس, جب نور خان ایئر بیس پہ آپ نے اٹیک کیا اور ہماری نیوکلیئر کمانڈ کو تھریٹ فیل ہوئی تو پھر دنیا ایکٹیو ہوئی تھی. یہ تھی وہ ریزن جس پہ پھر بہت زیادہ اگریسو ڈپلومیسی ہوئی, اور دونوں کنٹریز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈریس کیا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. سو ابھی بھی اگر انڈیا باز نہیں آتا تو دا ورلڈ از واچنگ. اس سارے معاملے میں اگر مزید بولنگ اور مزید پوسچرنگ انڈیا کرنا چاہتا ہے تو اٹ ول لوز, بیکاز
بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو جس طریقے سے اس میں پاکستان کا رسپانس سامنے آیا ہے, چائنا کا رول سامنے آ گیا ہے. اینڈ بائی دا وے چائنا نے آپ کا اروناچل پردیش کو جس طریقے سے اپنے ایریاز ڈکلیئر کرنے شروع کر دیے ہیں, ابھی تک اس پہ انڈین میڈیا بالکل خاموش ہے. چائنا کے ساتھ آپ کوئی ڈپلومیسی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بیکاز یو کانٹ. اسی طرح آپ نے سکھوں کے اوپر حملے کر کے ایک دفعہ دوبارہ, ابھی وہ پچھلے میسیکرز بھولے نہیں تھے, آپ نے دوبارہ کر کے اپنے اندر فالٹ لائنز کو مزید گہرا کر دیا ہے. جو سیپریٹسٹ موومنٹس آلریڈی چل رہی ہیں, دے کین سی کہ آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو. سو تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. somebody would have to intervene with India directly and tell them کہ یہ سب روکیں. آلریڈی although subtle gestures ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, مڈل ایسٹ کے دورے پہ جس طریقے سے انڈیا کا ذکر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ کہیں سے بھی پارٹنر یا اسٹریٹجک پارٹنر یا ایلائی نہیں لگ رہا تھا یو ایس کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح موو کر رہے ہیں چیزوں کو, اس میں جو ان کا اینگل ہے ڈپلومیسی کا, میں نے پہلے بھی کہا, وہ پلے بک سے بہت ڈفرینٹ ہے, ٹریڈیشنل پلے بک سے بہت ڈفرینٹ ہے. اسی لیے جے شنکر ہیز فیلڈ. ان مائی اوپینین چیزیں ابھی اور خرابی کی طرف جائیں گی بیکاز انڈیا از ہیل بینٹ آن اٹ. یہ بی جے پی کی شکست ہے, اور اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کرنے کے لیے آف کورس دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اس کے علاوہ جو ایک اور اس کا اہم اینگل ہے جس پہ کم بات ہوئی ہے, وہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے. فائٹنگ انڈیا ہیلپس ریوائیو دا پاکستانی ملٹریز پاپولیرٹی. اس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ وکٹری. اٹ واز پاکستان's موسٹ ایکسپینسو military clash with India in more than 50 years. Political parties and ordinary Pakistanis have staged rallies to celebrate the armed forces' performance. A few weeks ago, public sentiment was different. A weary nation worried that a war with India would only add to its mounting troubles. And of course, Pakistan میں بہت سے مسائل ہیں. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ میں یہ مینشن کرتی چلوں کہ میں نے وہ جو راٹھی صاحب کی ویڈیو کی تھی, ریبٹل دیا تھا ان کو, a lot of people wrote in the comments کہ پاکستان کو تو خود بڑا غربت کا سامنا ہے. سو اس ریالٹی سے تو nobody can shy away. of course that is a reality, لیکن اس کا وہاں ذکر نہیں ہو رہا تھا. جب تک کانٹیکسٹ نہیں آئے گا میں اس کا ذکر نہیں کروں گی. میں تو صرف ان کو جواب دے رہی تھی کہ آپ اپنی غربت پہ فوکس کریں, بیکاز وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں غربت بہت زیادہ ہے. آف کورس غربت ہے, اور اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل میں اس کو مینشن کرنے لگی ہوں. پاکستان ہیز بین ریکڈ بائی پولیٹیکل پولرائزیشن سنس دا اوسٹر آف پرائم منسٹر عمران خان ان 2022 whose rise and fall were both believed to be supported by military generals, and his subsequent imprisonment. The legitimacy of the current government, which took power last year after an election widely viewed as manipulated by the military, remains contested. تو انہوں نے پورا پاکستان کا نقشہ کھینچا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی, رجیم چینج ہوئی, اس کے بعد سے ابھی تک یہاں پر ملٹری کا کنٹرول وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کی لیجیٹمیسی پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ الیکشنز میں نے بھی مانیٹر کیے تھے, اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ کہ یہ رگڈ الیکشنز تھے, لیکن اس کی پٹیشنز جو ہیں وہ ابھی تک عدالتوں میں ہیں اور ان کا کچھ ہوا نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں دا کنٹریز اکنامک سچویشن از آلسو گرم ود رائزنگ فیول, فوڈ اینڈ الیکٹریسٹی پرائسز انکریزنگلی اسکویزنگ دا پور اینڈ دا مڈل کلاس, ایگزاسربیٹنگ پبلک ڈسکنٹینٹ. اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, ملیٹنسی بہت زیادہ ہے, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. سو ہمیں اکنامک چیلنجز بھی ہیں, ہمیں پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں. ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو ہے, ایسٹرن بارڈر پہ بھی ایشو ہے, یعنی افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں پرابلم آ رہی ہے ٹیررزم کی, انڈیا کی طرف سے بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ساری پھر ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو ملٹری اسٹرائکس کی ہیں پاکستان نے, اس سے کیسے بہت قد بڑا ہوا ہے پاکستان کی آرمی کا. اس کے لیے جو ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے having rallied around the flag, Pakistanis were eager to accept the narrative of triumph. For the military, it was a timely opportunity to rehabilitate its image as a trusted pillar in Pakistani life and to deflect attention from accusation of political repression. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وار نے پاکستان میں بہت یونیفیکیشن کا فیکٹر ان کیا ہے. I am personally talking to political people
سب اس چیز پہ بالکل، کئی لوگوں نے تو آج جو میرا پروگرام ٹی وی پہ چلے گا اس میں پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پہ بیٹھیں، یہ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم صرف اور صرف الیکشنز لڑ کے واپس آئیں گے، اور الیکشنز کے ریزلٹس کس طرح ہونے چاہیے کہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. ہمیں ان ریفارمز پہ بھی بات کرنی چاہیے. اسی طرح جو عمران خان ہیں ان کی ریلیز کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے پاکستان کی یوتھ کا بہت شکریہ ادا کیا، جس کو بہت زیادہ کرٹیکلی یہ ایک ڈیوائڈ تھا کہ سوشل میڈیا پہ شاید جو یوتھ ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈیویسونیس اور پولرائزیشن کریٹ کر رہی ہے عمران خان فیکٹر کی وجہ سے اور آرمی کے خلاف ہے. اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کو شاید مس ریڈ کرتے ہوئے انڈیا نے کہا یہ بہت ٹائملی اٹیک ہو سکتا ہے اور ہم اپنے سارے جو بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں اچیو کر سکتے ہیں. بٹ ٹو ایوری بڈیز سرپرائز پاکستانی قوم نے یہ سرپرائز دیا ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے. سو مچ سو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وائل دس واز ہیپننگ تو عمران خان کو بریفنگ دی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ باہر یہ صورتحال ہے، تو جو لوگ ڈیویسونیس اور پولرائزیشن کریٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں. اور پھر کس طریقے سے سب کچھ اسموتھ طریقے سے آگے بڑھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% لوگ خاموش ہو گئے اور لوگوں نے کچھ کہنا بند کر دیا. دیر ور وائسز جو کہ زیادہ تر پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کے کیا ڈیزائنس ہیں، بٹ جو ایک بہت زیادہ پولرائزیشن تھی وہ ایک دم کم ہوتی نظر آئی ہے. اور اب بہت سیریسلی اس بات پہ پاکستان میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس پولرائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا. دیر شوڈ ناٹ بی اے ڈیوائڈ بٹوین پاکستانی پیپل اینڈ پاکستانی آرمی. اگر کوئی تھا تو اس وقت سیمنٹ ہوا ہوا ہے، اس کو اسی طرح کیری آن کرنا ہے. یہی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل میں ہے. ضرور پڑھیے گا. بہت ہی کسی نے تھوڑے سے الفاظ میں بالکل صحیح پکچر کھینچی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ایسی وائسز ہمیں ہمارے ہمسائے ملک سے نظر نہیں آ رہی. وہ آج بھی افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کراس بارڈر ٹیررزم کی ایکٹیویٹی جو بلوچستان میں ہے اور جو کے پی میں ہے، جس میں روزانہ ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، وہ اس کو کیری آن کریں. اور دنیا تو اس کی گواہ ہے ہی کہ انڈیا نے کس طریقے سے ٹیرر فائنینسنگ بھی کی ہے اور ٹیررزم کو سپورٹ بھی کیا ہے، فرام کینیڈا ٹو آسٹریلیا ٹو یو ایس. سو دس از آل فار ٹوڈے. آئی ول ٹرائی کہ میں کل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریسپی ہے آف بریکنگ دا ڈیلز اور وہ کیسے جیو پالیٹکس کو اور ٹریڈ کو اکٹھا کر کے چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں along with the fact کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے. غازہ میں تو مستقل آگ لگی ہوئی ہے، ایک بھوک ہے اسرائیل کی جو ختم نہیں ہو رہی. روز لوگ مر رہے ہیں اور انہوں نے ایک نئے آپریشن کا اعلان کر دیا ہے جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ صرف مڈل ایسٹ کے اس دورے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ان کو وہاں سے اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں ملتی، یعنی کہ کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی، کوئی ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ملتے، تو وہ پھر آل آؤٹ جائیں گے ٹو کل ایوری ون ان پیلسٹائن. انہوں نے اس کو اناؤنس کیا ہے، لیکن یہ کنفرم نیوز ہے کہ واپس فلائی کرتے ہوئے ایئر فورس 1 میں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو ایس کو، امریکہ کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے جو وہ رائے ویرا کہتے تھے کہ ہم ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنا دیں گے غازہ کو، اس کے لیے انہوں نے فریڈم زون کا ورڈ یوز کیا مڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے. وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے فار ڈونلڈ ٹرمپ. اگر وہ کانفلکٹس کو ختم کرنا جانتے ہیں، ون ون سچویشنز کریٹ کرنا جانتے ہیں، تو غازہ از اے بگ ٹیسٹ. آئی ول سی یو ٹمارو.